साहब अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस्लामी साल का पहला महीना मुहर्रम उल हराम, मुसलमानों के लिए महीना बहुत अहमियत का हामिल है। मुहर्रम का महीना और ख़ास तौर पे 10 मुहर्रम आज की बात नहीं है। अगर आप इस्लाम से पहले की तरफ भी हम चले जाते हैं तो 10 मुहर्रम की अहमियत हमेशा रही। 10 मुहर्रम का वो दिन था जिसमें हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तौबा कबूल हुई थी। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती जोदी पहाड़ पर जाके रुकी थी। बनी इसराइल की कौम को निजात मिली थी और यही वजह थी कि बनी इसराइल की कौम जो थी वो 10 मुहर्रम का रोज़ा रखती थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तशरीफ़ लाए और आपने देखा कि वजह पूछी तो उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कहा कि 9 और 10 या 10 और 11 एक नहीं बल्कि मुसलमान 2 दिन का रोज़ा रखेंगे। ये वही दिन 10 मुहर्रम का जिसमें हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट से निकलते हैं। बहुत से और वाक़यात के साथ साथ कहा जाता है कि क़यामत भी 10 मुहर्रम को ही आएगी, मगर मैं इसके बारे में बहुत ज़्यादा बात नहीं करना चाहती। एक बात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे हज़रत इमाम हसन इमाम हुसैन, ये करबला के वाक़े ने 10 मुहर्रम को अपनी इंतहा तक पहुँचा दिया। यकीनन जब भी कोई मौका होता है या वो दिन होते हैं तो हम बाज़ चीज़ों को दोहरा लेते हैं या उनकी दोबारा से उनके बारे में सुन लिया जाता है या उनके बारे में बात होती है, कुछ हम नया भी सीखते हैं। इस सिलसिले में आज एक हमारे टोरंटो की बहुत अहम शख्सियत है जनाब आफ्ताब रिजवी साहब। मैं आफ्ताब भाई की ख़ुद भी मोतक़िद हूँ। आफ्ताब भाई अ वंडरफुल पर्सन, मेरा ख़्याल है कि हमारी कम्युनिटी का रोल मॉडल है। आफ्ताब भाई जिन्होंने इंजीनियरिंग कराची से यानी यूनिवर्सिटी से की, लाडली बहनों के लाडले भाई, और बेहतरीन तरीके से आपकी परवरिश हुई। टोरंटो में आए, अपना बिज़नेस करते हैं, रियल एस्टेट से वाबस्ता हैं। मगर आफ्ताब भाई का ताल्लुक़ यानी किसी के लिए भी नई शख्सियत नहीं होंगी, पाकिस्तान टेलीविज़न से वाबस्ता रहे। आफ्ताब रिजवी का और कलम का बड़ा गहरा ताल्लुक़ है। बहुत खूबसूरत लिखते हैं और अपने लिखे हुए को या लिखे हुए को बयान करने में मेरा ख़्याल है कि आफ्ताब भाई का कोई सानी नहीं है। आफ्ताब रिजवी साहब, बहुत शुक्रिया कि आपने मेरी दरख्वास्त को कबूल किया। ये आपने आज ज़्यादती कर दी, क्योंकि ये आज प्रोग्राम इमाम हुसैन के हवाले से था और आपने मेरी इतनी तारीफ़ कर दी, लेकिन आप हमेशा मेरी बड़ी वो रही हैं, मद्दाह रही हैं। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। मगर आफ्ताब भाई, सॉरी टू इंटरप्ट यू, मैं यहाँ ये कहना चाहती हूँ कि मेरी ज़िंदगी में कोई दो नहीं है। अगर मैं किसी की इज़्ज़त करती हूँ तो आई डेफिनेटली करती रहिए। और मैंने आपको आई फेल्ट कि यू आर द मोस्ट सूटेबल पर्सन जो कि करबला के वाक़े के बारे में हमें इन्फॉर्म कर सकते हैं। दैट इज़ द रीज़न एंड आई थैंक यू वेरी मच दैट यू बहुत बहुत शुक्रिया, मेरे लिए एजाज़ की बात है। तो बताइए कि इस्लामी साल यानी ज़ाहिर है अल्लाह तबारक व तआला ने, और यानी 10 मुहर्रम तो हमेशा से ही मोहतरम रहा और ख़ासुल ख़ास रहा। क़यामत के बारे में भी कहा जाता है कि जुमे का दिन होगा, 10 मुहर्रम ही होगी। मगर हम ख़ास तौर पे करबला के वाक़े पे आपसे आज सुनना चाहते हैं। आरफा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एक शायर ने कहा है कि हर एक जहन में है कुछ न कुछ तसव्वुर हक़, हर एक जहन में है कुछ न कुछ तसव्वुर हक़, हम इस तसव्वुर हक़ को हुसैन कहते हैं। ठीक है, हर वाक़े का एक मंज़र होता है जो हमें नज़र आ रहा होता है, एक पेशे मंज़र होता है जिस वजह से वो हो रहा होता है, और एक पसे मंज़र होता है जब उस वाक़े की बुनियाद पड़ी होती है। वाक़े करबला को समझने से पहले मैं ये बता दूं कि मैं अपने आप को पहले इंसान कहता हूं, फिर मुसलमान कहता हूं, और उसके बाद अगर मैं किसी फ़िरक़े से ताल्लुक़ रखता हूं तो वो हूं, लेकिन मैं पहले इंसान, फिर मुसलमान, फिर शिया या सुन्नी कुछ हूँ। मुझे लगता है कि वाक़े करबला की इब्तिदा दरअसल नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेसत के वक्त हो गई थी। वाक़े करबला को समझने के लिए हमें अपने जहनों में एक कबायली माशरे को जहन में रखना पड़ेगा कि कबायली माशरे की रिवायत क्या होती हैं, दोस्ती की क्या रिवायत है, दुश्मनी की क्या रिवायत है, बदले की क्या रिवायत है। और जो लोग पाकिस्तान में रहते हैं वो जानते हैं कि पाकिस्तानी माशरे में जो कबायली माशरे हैं वहाँ इंसान से मौत के बदले 200-200 साल भी लिए जाते हैं, 300-300 साल भी लिए जाते हैं। ये हम सबके सामने के वाक़या है। तो मैं ये समझता हूँ कि चूँकि कुरैश के पास
مکے میں دولت بھی تھی، طاقت بھی تھی، خانہ کعبہ بھی تھا، اور وہ ہر چیز تھی جو ایک حاکم کے پاس ہوتی ہے. صحیح. تو قریش کا وہاں سے جھگڑا شروع ہو گیا جہاں کہ نبوت پروردگار عالم نے قریش کے بجائے ایک یتیم بچے پر اتار دی جس کا تعلق بنی ہاشم سے تھا. یہ قریش سے اور بنی امیہ سے یہ بات ہضم نہیں ہوئی. اس کا ثبوت یہ ہے کہ حضور 10 سال تک مدینے میں کوشش کرتے رہے، اور 10 سال کی کوشش کے باوجود قریش نے اور بنی امیہ نے، جن کے سربراہ ابو جہل، ابو لہب اور ابو سفیان تھے، انہوں نے اتنا ٹف ٹائم دیا حضور کو کہ ایک وقت ایسا آ گیا کہ حضور کو مدینے سے جان بچا کے بھاگنا پڑا، جس کو ہم ہجرت کا سال کہتے ہیں. صحیح. 10 ہجری میں جب حضور نے ہجرت کی تو ان کے پاس یہ اطلاع آئی کہ اہل قریش ان کو ابو لہب، ابو جہل اور ابو سفیان کی قیادت میں قتل کرنا چاہتے ہیں. تو وہ ایک رات کو بستر پہ حضرت علی کو چھوڑ کر حضرت ابو بکر کے ساتھ انہوں نے ہجرت کی مدینے کی طرف. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پہلا دن تھا جس دن یہ طے ہو گیا تھا کہ حضور سے دشمنی اور حضور کی مدد کو جو آ رہا ہے، قریش اس سے اپنی دشمنی کو برقرار رکھیں گے. یہ قبائلی پس منظر ہے، اسلامی پس منظر نہیں ہے. صحیح. یہ قبیلے کی روایت ہے. آج آپ دیکھ لیں بگٹی قبائل میں، مری قبائل میں، مینگل قبائل میں 400 سال بعد بدلے لیتے ہیں. صحیح. تو یہ بنیاد اس دن رکھ دی گئی تھی جس دن حضور نے ہجرت کی تھی، اور ان کی جان بچانے کے لیے حضرت علی ان کے بستر پہ لیٹ گئے تھے. تو بیسیکلی قریش کو پہلی شکست وہاں ہو گئی تھی جس دن حضور نے ہجرت کی کوشش کی، کیونکہ ان کی کوشش تھی حضور کو ختم کر دیں، قتل کر دیں، اور وہ حضرت علی کے بستر پہ سونے کی وجہ سے بچ گئے. اس کے بعد ہجرت ہو گئی. مدینہ چونکہ ایک اس علاقے کا ٹھنڈا علاقہ تھا، تو ٹھنڈے کے علاقے کے لوگ بھی ٹھنڈے ہوتے ہیں. مکہ گرم علاقہ تھا، تو وہاں حضور کا بہت ویلکم کیا گیا. حضور کی ہجرت کے 1 سال کے بعد 2 ہجری کو پہلی جنگ ہوتی ہے جس کو ہم جنگ بدر کہتے ہیں، جس میں ہمارے 70 ہوتے ہیں اور ان کے ہزاروں ہوتے ہیں. اس کی قیادت کون کر رہا ہوتا ہے؟ کفار کی طرف سے ابو سفیان کر رہے ہوتے ہیں اور ادھر سے حضرت علی کر رہے ہوتے ہیں. مسلمانوں کو فتح ہوتی ہے، دوسرا زخم لگتا ہے. تیسری ہجری کو 1 سال بعد مارچ میں جنگ احد ہوتی ہے. ادھر سے قیادت کون کر رہے ہیں؟ ابو سفیان کر رہے ہیں. ادھر سے قیادت کون کر رہے ہیں؟ حضرت علی اور حضرت ابو بکر کر رہے ہیں. پھر جنگ ہوتی ہے، پھر دشمنی وہاں پہ پروان چڑھتی ہے. تیسری جنگ ہوتی ہے جنگ خندق. پھر ادھر حضرت علی ہوتے ہیں، ادھر یہ قبیلہ ہوتا ہے. جنگ احد میں ایک ایسی بات ہوتی ہے جو کہ بڑا واضح کر دیتی ہے کہ مستقبل کا جو وہ جو ہے منظر نامہ ہے وہ بڑا واضح کر دیتی ہے. جنگ احد میں امیر حمزہ شریک ہے، حضور شریک ہیں. حضور زخمی ہوتے ہیں. کون زخمی کرتا ہے؟ قریش کے سردار زخمی کرتے ہیں جو اس کی قیادت کر رہے ہیں، ابو سفیان، جو کہ بعد میں فتح مکہ کے بعد مسلمان ہو گئے. لیکن یہ کہ وہاں پہ قیادت کر رہے ہیں، حضور کو زخمی کر رہے ہیں. ابو سفیان کی اہلیہ ہندہ حضرت امیر حمزہ کا کلیجہ چبانا، اور آپ نے کہا تھا کہ میرے پیچھے بیٹھو، میرے سامنے مت بیٹھو. تو یہ چیزیں اسٹیبلش ہو رہی ہیں کہ دشمنی جو ہے وہ حضور سے ہے، دشمنی جو ہے وہ علی سے ہے، دشمنی جو ہے وہ حضور کے گھرانے سے. جن گھروں کے ماں باپ اس مرحلے سے گزر رہے ہوتے ہیں جس سے کہ حضرت ابو سفیان گزرے یا ہندہ گزری، ان کے بچے کیا فیل کرتے ہیں؟ اگر ہماری کسی سے دشمنی ہو تو ہمارا بچہ کیا فیل کرے گا کہ بھئی ہمارے والد کی ان سے دشمنی ہے، صحیح آدمی نہیں، جڑوں میں بیٹھی. اس کے بعد جنگ آخری ہوتی ہے جنگ خندق. اس میں بھی یہی واقعہ ہوتا ہے. ابو سفیان، حضرت علی، لڑائی، شکست. یہ باتیں اہل قریش کے دل میں بیٹھ کے رہ گئیں. اس کو اہل قریش قبائلی پس منظر ہونے کی وجہ سے اس کو نکال نہیں سکے. اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ یہ اتنی غیر متنازع بات ہے کہ خلافت راشدہ، جس میں عموماً لوگ 4 خلیفہ کہتے ہیں 5 خلیفہ، امام حسن بھی خلافت راشدہ میں شمار ہوتے ہیں. اس کے بعد جتنی خلافتیں آئیں وہ راشدہ نہیں کہلائیں. بالکل صحیح. یہ راشدون تھے آپ کے ساتھ. یہ حق کی فتح تھی کہ تمہارے پاس اقتدار ہو سکتا ہے، تم طاقت رکھ سکتے ہو، تم فوج رکھ سکتے ہو، لیکن تم راشدہ میں شمار نہیں ہوگے. صحیح. ٹھیک ہے. تو جب امام حسن کے بعد، صلح حسن کے بعد جب اقتدار امیر معاویہ کے پاس آیا اور ان کی رحلت کے بعد جب انہوں نے یزید کو ٹرانسفر کیا، تو ایک بہت اہم نقطہ تھا کہ اس پورے معاشرے میں سب سے زیادہ پائس کون ہے؟ حضور کا گھرانہ، حضور کی اولاد، علی کی اولاد.
تو اگر وہ بیعت نہیں کرے گی تو ہماری لیجیٹیمیسی نہیں ہوگی خلافت کی۔ یزید کی خلافت کی لیجیٹیمیسی جو تھی وہ ڈیپینڈنٹ تھی کہ حسین ان کی بیعت کر لے، یا نیچا دکھانا اور خود کو پاورفل پاور کرنا نہیں، بیعت بھی کر لی، ہمیں مان بھی لیا، اب ہم بلا شرکت غیر ہیں۔ لیکن یہ حضور کے گھرانے کا فرد کیسے کر سکتا تھا؟ یہ آل حسین، آل علی یا آل رسول تو یہ نہیں کر سکتے تھے نا کہ ایک ایسے کی بیعت کر لیں جو کہ تاریخ میں ہے کہ فاسق بھی ہے، فاجر بھی ہے، خانہ کعبہ میں استبل بھی بنوایا، سب کیا۔ تو امام حسین نے اس بیعت سے انکار کیا، اور امام حسین نے جب اس بیعت سے انکار کیا تو پس منظر میں وہی دشمنی قریش کی چل رہی ہے۔ یہ سب اگر مسلمان ہو بھی گئے فتح مکہ کے بعد تو پورا قریش کے قبائلی مسئلہ یہ ہے کہ قبائلی اپنی دشمنی بیک ہیڈ میں رکھتا ہے اور وقت پہ فور ہیڈ میں لاتا ہے۔ یہ ہے اس کربلا کا پس منظر۔ پھر جب امام حسین مدینے سے نکلے تو وہ لڑائی نہیں چاہتے تھے، وہ کربلا کی طرف نکل گئے۔ راستے میں ہر نے ان کو روکا، یزید کا کمانڈر تھا، کہ ہم آپ کو آگے نہیں جانے دیں گے۔ مولا حسین نے وہاں پہ قیام کر لیا۔ پھر ہر کا لشکر پیاسا ہوا تو حسین نے اپنا پانی ہر کو دے دیا۔ دیکھیے پھر نبوت کے جو رکھوالے ہیں نا، جو نبوت کے گھرانے کے لوگ ہیں، وہ وہاں یہ میسج دے رہے ہیں کہ یار زندگی موت ایشو نہیں ہے، ہم تمہاری مدد کرنا چاہتے ہیں۔ صحیح۔ محسن انسانیت کے ماننے والے جو ہیں وہ صرف مدد کرتے ہیں، وہ جھگڑے نہیں کرتے۔ اس کا فائدہ یہ ہوا کہ وہ آگے جا کے ہر بھی تبدیل ہوئے اور حسین کے پاس ہے۔ اب ایک عام طالب علم کے لیے سوال پیدا ہوتا ہے، کیونکہ عام چیزیں تو سب کی سنی نہیں ہے کہ حسین کا گردن کٹ گئی، حسین کا ہو گیا۔ وٹ از سو اسپیشل اباؤٹ حسین؟ واپس آ کے یہ بات کر لیں، چھوٹی سی بریک لے لیں، میں روکنا نہیں چاہ رہی۔ ٹھیک ہے، بہت اہم باتیں ہیں، اسٹے ٹیونڈ، واپس آتے ہیں ایک بریک کے بعد۔ ویلکم بیک۔ واقعہ کربلا، جناب آفتاب رضوی۔ جی آفتاب بھائی۔ دیکھیے آپ، واقعہ کربلا سب کو پتہ ہے اور ہر سال اس کا ریوائول ہوتا ہے۔ ذاکرین جو وہ ہیں خطیب ہیں، وہ واقعہ کربلا کا پورا بیان کرتے ہیں۔ مجھے نوجوانوں کو یہ کہنا ہے کہ وٹ از سو اسپیشل ان حسین، وٹ از سو اسپیشل ان کربلا، کہ 1400 سال پہلے کا واقعہ آج تک ہو رہا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں کہا ہے کہ ہم تمہیں 5 چیزوں سے آزمائیں گے۔ تمہیں خوف سے آزمائیں گے، تم کو جان سے آزمائیں گے، تم سے مال کو آزمائیں گے، تمہیں ہم مشکلیں ڈالیں گے، ہم تم پر 5 مختلف مصیبتیں ڈالیں گے ہر انسان پر۔ تاریخ انسانی میں بڑے بڑے بہادر گزرے ہیں۔ امیر حمزہ کم بہادر تھے، جن کا امیر معاویہ کی والدہ نے کلیجہ چبایا تھا، کم بہادر تو نہیں، یزید کی دادی تھی، انہوں نے کلیجہ چبایا۔ امیر حمزہ کی بھی بہادری کم نہیں تھی۔ جنگ احد میں جب پیاس لگی ایک سپاہی کو، حضور کے ایک ساتھی کو، تو ایک گلاس پانی تھا تو ایک نے دوسرے کو دیا، دوسرے تیسرے نے چوتھے کو، چاروں مر گئے، پانی نہیں پی سکے، لیکن اپنے بھائی کو اپنی، تو یہ بہادر نہیں تھے، یہ بھی بہادر تھے۔ دنیا میں کتنی جنگیں ہوئی ہیں، جو لوگ جنگ میں مارے جاتے ہیں وہ بہادر ہوتے ہیں، لڑنے گئے ہوتے ہیں تو مرتے ہیں نا، تو ان کی بہادری کو ہم کیوں نہیں مانتے اور حسین کی بہادری کو کیوں مانتے؟ یہ نقطہ یہ کہ یہ جو اللہ نے کہا ہے نا کہ ہم تمہیں ٹیسٹ کریں گے خوف سے، جان سے، مال سے، تکلیف سے، ان میں وقفہ رکھا ہے۔ ممکن ہے آج مجھے خوف ہو اور 4 سال بعد مجھے فاقہ بھی ہو، فقر بھی ہو، اور 5 سال بعد مجھے اولاد کی بھی تکلیف ہو جائے اور 10 سال بعد کچھ جائے۔ امام حسین پر یہ ساری تکلیفیں 72 گھنٹے میں پڑی ہیں۔ ان کو جان کا بھی خوف، ان کو مال کا بھی خوف، ان کو بھوک کا بھی خوف، ان کو پانی کا بھی خوف، ان کو اس کا بھی خوف کہ میرے بعد میرے گھر کی جو خواتین ہیں ان کی عزتیں محفوظ رہیں گی یا نہیں رہیں گی۔ یہ ساری 5 مصیبتیں میرے مولا حسین پر 72 گھنٹے میں پڑی ہیں، 7 محرم سے اور 10 محرم تک۔ اور اس شخصیت کا کمال یہ ہے کہ اس کے باوجود وہ ابن زیاد سے کہتا ہے کہ کیا تمہیں نہیں معلوم کہ ہم کس کی نسل ہیں؟ تم نہیں جانتے کہ تمہارا حضور کون، تمہارے نبی کون تھے؟ میں ان کا نواسا ہوں۔ اور ان کے چھوٹے سے بچے حضرت قاسم سے جب امام حسین نے پوچھا کہ تم موت کو کیسا پاتے ہو، تو اس نے کہا کہ بابا میں موت کو شہد سے زیادہ میٹھا پاتا ہوں۔ کیا بات! یہ جو استقامت ہے نا، اور یہ ایک درجہ ہے جس پہ امام حسین نے بتایا کہ میں صبر کو اس منزل پر لے جاؤں گا کہ تمہارے جبر پر قابو پا لے گا وہ۔ اور یہی ہوا۔ میں نے ایک جگہ تقریر میں کہا تھا کہ اسلامی تاریخ کا پہلا خودکش بمبار یزید ہے، جس نے حسین کو قتل کر کے اپنی خودکشی کر لی۔ آج 1400 سال بعد بھی حسین کو کتنے ماننے والے لوگ ہیں، یزید کو کتنے ماننے والے ہیں۔ یہ تاریخ کا پہلا واقعہ ہے کہ میدان جنگ کا جو ہارا ہوا شخص ہے وہ تاریخ کا جیتا ہوا ہے۔ یزید تو جیت گیا تھا نا، سب کو مار دیا، جیت گئے، حسین ہار گئے تھے؟ نہیں، تاریخ نے ثابت کیا کہ صبر کی بدولت جو اس نے رضائے الہی کے لیے صبر کیا ہے امام حسین نے،
اس کی بدولت ہم اس مفتو کو زندگی بھر کے لیے فاتح کر دیں گے. اگر ہم لوگ اس حوالے سے اس پس منظر سے اس کو دیکھیں اور حسین کی قربانیوں کو یاد رکھیں, تو اس کے علاوہ آپ کچھ نہیں کہہ سکتی کہ یہ مخالفت کا نہیں, سلسلہ ادب کا ہے. یہ بات طے ہے کہ میرا حسین سب کا ہے. کوئی شک نہیں. میں کہتی ہوں کہ میرے دین کی, میرے مذہب کی, میری اسلام کی جو میری وہ 5 چیزیں ہیں کہ توحید, نماز, زکوٰۃ, روزہ, آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ یعنی یقین ہے اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پہ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے جن کو آپ نے بچپن میں اپنی اگر وہ کمر پہ ان کے سوار ہوئے تو آپ سجدے سے نہیں اٹھا کرتے. کتنی بڑی شخصیت ہے. یعنی ان ہونٹوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی آنکھوں میں آنسو آ رہے تھے جب میں گفتگو کر رہا تھا. یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم حسین کے پیغام کو سمجھے ہی نہیں. ہم نے حسین کے پیغام کو بھی شیعہ سنی کے خانوں میں بانٹ دیا, مسلمان کافر کے خانے میں بانٹ دیا. ہماری ٹریجڈی پتہ ہے کیا ہے مسلمانوں کی؟ جو ہمارے ایسٹس ہیں نا, ہم ان کو لائبلٹی بنا لیتے ہیں. صحیح. یہ تو ہمارے اتنے اسٹریٹجک ایسٹ ہیں, اہل بیت اسٹریٹجک ایسٹ ہے ہماری. بالکل صحیح. اس کو آپ اگر دنیا میں مارکیٹ کریں کہ بھئی یہ ہے اسلام, ہم جان لینے والے نہیں ہیں, ہم جان دینے والے ہیں, تو دنیا کہے گی کسی مسلمان کو کہ ٹیررسٹ ہے. لیکن ہماری پرابلم یہ ہے کہ ہم اپنے ایسٹس کو لائبلٹیز میں کنورٹ کرتے ہیں. میں تو ایک ہی بات کا خیال کرتی ہوں, وہ کہتے ہیں نا اصل سے زیادہ سود پیارا ہوتا ہے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے اور آپ نے ان کے منہ پہ چوما بھی, جی, اور آپ نے ان کو کمر پہ بٹھایا ہوگا, کندھوں پہ پیاس سے بٹھایا. مار دیا آپ نے. تو خواتین و حضرات, یہ جو کربلا کی کہانی ہے یا جو حسین کا قصہ ہے یا شہادت کا فلسفہ ہے, اس کو اسی تناظر میں دیکھنا چاہیے کہ جب بھی ظلم بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے, اگر اس ظلم کے سامنے صبر کی کوئی دیوار کھڑی ہو جائے تو پھر ظلم کی مجال نہیں ہے کہ صبر کو شکست دے سکے. یہ امام حسین نے اپنے جوان بیٹے علی اکبر کی شہادت سے ہی بتایا, سب سے چھوٹے بچے علی اصغر جو 6 ماہ کے تھے ان کو بھی بتایا. بیویاں جب شہادت حسین کے بعد شام سے کربلا سے شام تک برہنہ سر گئیں اپنی چادروں بغیر, انہوں نے بھی صبر سے بتایا. تو زندگی میں جو صبر کی اہمیت ہے وہ میرے خیال میں کسی بھی عمل سے سب سے زیادہ ہے. اور اگر آپ دیکھیں کہ حسین کا صبر, ان کی اولاد کا صبر, ان کے خانوادے کا صبر, اس صبر نے پوری دنیا کو یہ بتا دیا کہ تمہاری طاقت, تمہاری فوج, تمہارا ظلم ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا, کیونکہ ہمیں اپنے رب العزت کی طرف سے ایک ایسی قوت عطا کی ہوئی ہے صبر, جس کی وجہ سے ہم آنے والے وقتوں میں فاتح بھی ہوں گے, دنیا ہماری پیروی بھی کرے گی, دنیا ہمارے پیچھے بھی چلے گی, اور ہمارا نام بھی اس طرح لے گی کہ جس طرح مولانا محمد علی جوہر نے کہا ہے کہ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو, ہر قوم پکارے گی ہمارے حسین. تو حسین کو ایسٹ سمجھیے, اپنا اسٹریٹجک ایسٹ سمجھیے, اور واقع کربلا کو دنیا کے سامنے پیش کیجیے کہ مسلمانوں کی تاریخ یہ ہے. ہم جب اپنے دین کو بچانے نکلتے ہیں تو اپنی جانیں قربان کرتے ہیں, ہم کسی کو مارتے نہیں ہیں اور کسی کی جان نہیں لیتے ہیں. یہی کربلا کا پیغام ہے جو کہ آگے جانا چاہیے بغیر کسی تفرقے کے, بغیر کسی مخالفت کے. جیسے ابھی عارفہ کہہ رہی تھی آف دا ریکارڈنگ کہ ہم اپنے بچے سے اتنے پیار کرتے ہیں, اصل سے زیادہ سود پیارا ہوتا ہے. تو یہ کیسے ممکن ہے کہ جس معاشرے میں حضور نے سخت مشقت سے ایک دینی پیغام دیا, ایک وحی کے ذریعے جو ان کے پاس پیغام آیا اس کو پیش کیا, اور آپ ان کے نواسے کو اس طرح, ان کے نواسے کو, ان کے خاندان کو اس طرح ایک بیابان میں, ریگستان میں بھوکا پیاسا مار دیں, اس کا کسی بھی طریقے سے, کسی بھی سطح سے کوئی جسٹیفیکیشن نہیں بنتی ہے. اگر آپ حضور سے محبت کرتے ہیں تو حسین سے محبت کرتے ہیں, حسین سے محبت کرتے ہیں تو ان کے گھرانے سے محبت کرتے ہیں, علی سے محبت کرتے ہیں, فاطمہ سے محبت کرتے ہیں. یہ محبتوں کے سلسلے ہیں جس کے لیے کہا ہے کہ جو بھی کچھ ہے وہ محبت کا پھیلاؤ ہے. اگر زندگی میں ہم حسین کو مد نظر رکھ کے محبتوں کا پھیلاؤ کریں تو یہ دنیا بھی ایک جنت بن سکتی ہے. بہت خوبصورت آپ نے طریقے سے بیان کیا, اور شاید یہی میرا مقصد تھا کہ عام لوگ آپ کی بات کو, مطلب وہ کہتے ہیں نا تاثیر ہے آپ کے بیان میں. مگر میں یہ کہتی ہوں کہ بحیثیت مسلمان میری آخرت کے ساتھ, اللہ کے ساتھ, آخری نبی پہ یقین, اور آخری نبی کا کوئی بیٹا تو رہا نہیں, بچا نہیں تھا. اور کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جیتے جی اگر ان کی ایک بار آنکھ میں جب آنسو دیکھے گئے تھے تو ان کے بیٹے ابراہیم کی وفات پہ دیکھے گئے تھے. بیٹی سے جو 2 بیٹے ہوتے ہیں تو مسلمان ہی ان کا کیا حال کر دیتے ہیں. بے شک, لیکن اس کا وہی پس منظر ہے, قبائلی پس منظر ہے اس کا. صحیح.
کیا اس واقعے کے بعد مسلمانوں نے آئندہ مستقبل کے لیے بھی کچھ سیکھا؟ نہیں، بالکل نہیں سیکھا، بالکل نہیں سیکھا، مسلمانوں نے بالکل نہیں سیکھا۔ معذرت کے ساتھ مطلب یہ کہ ہوا یہ ہے کہ حسین کی شہادت منانا بھی ایک تہوار بن گیا۔ بدقسمتی ہے، مجلس ماتم ہم بھی ہیں، ہم بھی جاتے ہیں، ذکر بیان خطیب، یہ ہو گیا کہ بھئی یہ 10 دن کا سیزن آ رہا ہے اور اس میں یہ کام کرتے ہیں، اس میں پیسے بھی بنتے ہیں، اس میں مارکیٹنگ بھی ہوتی ہے، کھانا بھی بڑھتا ہے، سربیلے بھی لگتی ہیں، لیکن اس سے مسلمانوں نے پیغام کوئی نہیں حاصل کیا، اس پر عمل کرنے کا کوئی ایجنڈا کسی مسلمان کے پاس نہیں ہے، میں سمجھتا ہوں، ممکن ہے غلط سمجھتا ہوں، اور سوسائٹی ہماری روز بروز نیچے کی جانب جا رہی ہے، اور ایک شعر ہے کہ صعوبتوں کے سفر میں ہے کاروان حسین، صعوبتوں کے سفر، یہ حبیب جالب کا شعر ہے کہ صعوبتوں کے سفر میں ہے کاروان حسین، اور یزید چین سے مسند نشین آج بھی ہے۔ کیا بات ہے، بالکل آپ نے صحیح کہا۔ میرا بھی یزید بالکل بیٹھا رہا ہے مزے سے، ہر ملک میں، ہر شہر میں، ہر خطے میں، ہر گاؤں میں، اور حسین کا قافلہ جو ہے وہ آج بھی بے آب ہو گیا، جو ہے بغیر پانی و بے بھوک کے چل رہا ہے۔ صعوبتوں کے سفر میں ہے کاروان حسین، یزید چین سے مسند نشین آج بھی ہے۔ کیونکہ دیکھیے اگر آج جیسے ہم نے اس واقعے کو کہا تو بعض اوقات جیسے رمضان کا مہینہ آتا ہے تو ہم بعض چیزوں قرآن پاک کو زیادہ تفصیل سے پڑھتے ہیں، ترجمہ پڑھتے ہیں، تفسیر پڑھتے ہیں، یعنی ہم اپنے ایمان کو ایک دفعہ پھر سے مضبوط کرتے ہیں۔ محرم کا ہے، یقیناً اس میں بھی ہم اپنے ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے اگر دیکھتے ہیں تو یہ بہت اچھی بات ہے، مگر ہسٹری سے کچھ سیکھنا چاہیے، سیکھنا چاہیے۔ دیکھیے عارفہ ایک اور چیز ہوئی ہے نا، سیکھنے کا عمل شروع ہوتا ہے کسی بات کو تسلیم کرنے کے بعد۔ آپ نے یہ بات مانی کہ ہاں بھائی یہ قربانی بہت عظیم ہے، تو اس کے بعد آپ اس سے سیکھنا شروع کرتے ہیں۔ آج کا جو معاشرے میں خلفشار ہے، پاکستان میں خصوصاً دنیا بھر میں، لوگ اپنے اپنے آئیڈیالوجی کو پروپوگیٹ کر رہے ہیں، اس پہ پیسے لگا رہے ہیں، اس کی پریچنگ کر رہے ہیں، وہ اپنے اقتدار کو مستحکم کرنے کے لیے کر رہے ہیں، اپنی چودراہٹ کو قائم کرنے کے لیے کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ آج سے 50-60 سال پہلے ہمارے آپ کے زندگی کے نصاب میں بدعت نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ مثال کے طور پہ بھر دو جھولی میری یا محمد، لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی، 70 سال پرانی قوالی ہے، انڈیا میں پہلے کسی نے گائی تھی، پھر ہمارے صابری صاحب برادر نے، پھر امجد صابری کے مرنے پر، قتل پر باقاعدہ یہ بیان میں نے پڑھے ہیں پاکستان میں کہ یار یہ حضور سے کیوں مانگتا تھا، مانگتا تو اللہ سے چاہیے تھا، تو صحیح مارا گیا۔ یہ ہماری ذہنی سطح ہے کہ جو چیز ہم 70 سال سے سن رہے ہیں ہم اس کو کہتے ہیں یہ بدعت ہے۔ تو جب سے یہ بدعت ہمارے نصاب میں آئی نا، میں ایک اور چیز آپ کو بتاؤں، پاکستان کے ایک سفیر تھے یہاں، انہوں نے مجھ سے کہا کہ آفتاب مجھے تم کسی دن شام غریبہ میں لے چلو، عاشورے کی مجلس میں لے چلو، میں لے گیا۔ راستے میں کہنے لگے کہ یار آفتاب، ہمارے جب ہم انٹرمیڈیٹ تک تھے تو ہمارے گھر میں رواج یہ تھا کہ ہماری اماں 9-10 محرم کو چارپائی الٹی کر دیتی تھی کہ حضور کا نواسہ ریگستان میں گرمی ریت پہ پڑا ہے، میں بستر پہ سوؤں گی۔ ہمارے گھر میں یہ طریقہ تھا۔ دوسری صبح ہم پہ حکم تھا کہ ہم باہر سبیل لگائیں گھر کے، ہم لگاتے تھے، کھچڑا پکاتے تھے، بانٹتے تھے۔ پھر ہماری بہنیں بڑی ہو گئیں، ان کی شادیاں ہو گئیں، بہنوں ہی ہمارے آ گئے دوسری فکر کے۔ اماں نے کہا کہ بیٹا بیٹیوں کے گھر کا معاملہ ہے، اب یہ سب معاملہ ختم کر دو۔ میرے بچوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ معاملہ کیا تھا۔ تو جب آپ ایک چیز پلاننگ کے ساتھ، جس کو کہتے ہیں میتھڈ ان میڈنس، جب آپ وہ سرحد کرتے ہیں آہستہ 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 آہستہ، تو اگر وہ جنگ احد میں ماں باپ تکلیف میں ہے تو کربلا میں یزید جو ہے وہ شعور میں ہے یا لاشعور میں ہے وہی۔ اسی طرح اگر میرے ماں باپ یا آپ کے ماں باپ 9-10 محرم کو زمین پہ سوتے تھے اور اس کے بعد آپ نے کہا تو میرا پوتا تو اس کو کہے گا، اس کو تو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ ہو کیا رہا ہے، وہ بالکل اس چیز سے بہرامند نہیں ہوگا۔ مگر اگر آپ کیری آن کریں گے تو پھر کیری تو آن آپ کریں نا، کا واقعی وہی نا، ہوگا۔ کیری آن کرنے میں رکاوٹیں آ گئی نا۔ بدعت سب سے بڑی رکاوٹ ہے نا، کہ آپ نے اللہ کو کیسے شریک بنا دیا، حضور کو کیسے کریں، یا علی مدد کیسے کریں، مولا حسین سے کیسے مانگ رہے ہیں۔ سمپل سی بات ہے۔ دیکھیں زندگی تو، مذہب تو بڑا آسان چیز ہے، اسلام سے زیادہ تو آسان کوئی مذہب ہی نہیں ہے۔ آپ کہتی ہیں اللہ کے علاوہ کسی سے مدد نہیں مانگ سکتے، آپ بیمار ہوتی ہیں تو آپ اللہ سے کہیے آپ کو صحیح کر دیں، دوا بھیج دے اوپر سے کوئی۔ آپ جاتی کس کے پاس ہیں؟ جس کو بیماری کا علم ہے، ڈاکٹر، ٹھیک ہے۔ آپ کو کوئی شرعی مسئلہ ہوتا ہے،
آپ عبور نہیں رکھتی, کس کے پاس جاتی ہیں؟ مولوی کے پاس جاتی ہیں جس کو قرآن شریف پہ عبور ہے. تو آپ اگر کسی ایسے شخص سے مدد مانگ رہے ہیں جو اس چیز کا اس پہ اتھارٹی ہے تو مانے, اس سے مانگنے میں کوئی نہیں ہے. اسی طرح میں یہ کہتا ہوں کہ حضور ہوئے, علی ہوئے, امام حسین ہوئے, یہ عقیدے کی باتیں نہیں ہیں بھائی, یہ عقیدت کی باتیں ہیں. بہت خوبصورت آپ نے یہ عقیدے کی بات ہی نہیں ہے. حسین عقیدہ نہیں ہے, علی عقیدہ نہیں ہے, حضور عقیدہ نہیں ہے, یہ عقیدت ہے. ایک ایسے معاشرے میں جہاں کے جنگ و جدل کا معاشرہ تھا, حضور آتے ہیں, یتیم ہیں, پرورش کسی اور نے کی ہے, اور وہ آ کے کہتے ہیں, اعلان کرتے ہیں کہ اللہ ایک ہے, وننس آف گاڈ, اور چھوٹا سا بچہ اسلام لے آتا ہے. چھوٹا سا بچہ اسلام لے آتا ہے. یہ عقیدت کے سفر ہے بھائی, یہ عقیدے کے سفر نہیں ہے. اس کو شیعہ سنی وہابی تکفیری سلفی میں نہ ڈالو, سفلی میں نہ ڈالو. اس کا ایک اور میرے دماغ میں آتا ہے کہ ہم 21ویں صدی میں آ رہے ہیں, اور خاص طور پہ جب ہم کینیڈا میں آتے ہیں تو ہمارا اوتھ یہ ہے کہ ہم تمام کلچرز کو, تمام ریلیجنز کو, ہم دوسرے ریلیجنز کو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں. ایک اور مطلب آپ جو پریکٹس کریں آپ پریکٹس کریں, میں جو پریکٹس کروں میں پریکٹس کروں, تو ہم کیوں ایک دوسرے آپس میں ایک دوسرے کے راستے میں کیوں آتے ہیں؟ وہ ہمارے ساتھ پرابلم ہے نا, خاص طور پہ اس خطے میں جو پاکستان انڈیا کا خطہ ہے, اس کا بھی ایک تاریخی پس منظر ہے. لوگ ممکن ہے اس سے ایگری نہ کریں, میری بات کو پاگل پن کہیں. جب ہم یونائٹڈ انڈیا میں تھے, مسلمان کو بنیادی طور پر اپنے سامنے ایک دشمن چاہیے جس سے وہ ہر وقت لڑتا رہے. ہندوستان میں ہمارا دشمن ہندو تھا, تو ہندو مسلم فساد ہم کرتے تھے. مسلمان آزاد ہو گئے, پاکستان بن گیا, تھوڑے دن آرام رہا, اب مسلمان کو دشمن چاہیے. پھر کہا کہ اچھا یار میں شیعہ ہوں تم سنی ہو تو ہم لوگ دشمن ہو جاتے ہیں, تو شیعہ سنی شروع ہو گئے. پھر ہوا کہ صاحب یہ شیعہ سنیوں میں تو کوئی اتنا بڑا اختلاف نہیں ہے, تو پھر سنی شروع ہو گئے. میں بریلوی ہوں, آپ دیوبندی ہیں, آپ حنفی ہیں, تو مجھے تو لگتا ہے کہ مسلمان کو ہر صورت میں اپنے سامنے ایک دشمن چاہیے جس سے وہ لڑتا رہے. آپ صحیح کہتے ہیں, کیونکہ آپ کی تو بات کو میں ہمیشہ اوپر سمجھتی ہوں, مگر میں یہ فیل کرتی ہوں کہ ہم مسلمان یا تو نائیو بہت ہیں, یا ہمارے مقاصد بہت اپنے اپنے ہیں, شارٹ ٹرم گولز ہیں, کانسپریسیز بھی رول پلے کرتی ہیں, یا ہم کو توڑنا, یعنی ہم اتنے سادہ ہیں کہ ہم کہاں کے سعودی عربیہ میں کوک منع تھی اور اسرائیل کی وجہ سے, اور آج اسرائیل اور سعودی عربیہ کا الحاق ہو گیا. دیکھیں اس میں پرابلم یہ ہے کہ ہم صرف وی آر ویری شارٹ سائٹڈ پیپل, شارٹ سائٹڈ, اور ہمارے دل بڑے چھوٹے. مجھے مسلمانوں سے سب سے بڑی شکایت یہ ہے اپنے سمیت کہ ہمارے دل بڑے چھوٹے. دل چھوٹا, میں نے بھی یہی لفظ کہا, وہی آپ نے کہا دل چھوٹے. آپ دیکھیں پروردگار رب العالمین ہے نا, رب المسلمین تو نہیں ہے. رب العالمین حضور اکرم جو ہے وہ سرور کائنات ہیں, محسن انسانیت ہیں, مسلمانوں کے محسن تو نہیں ہے. امام حسین امام مظلومین ہیں, امام مسلمین تو نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. ہمارے مسلمانوں کے ساتھ میرے حساب سے مسئلہ یہ ہے کہ ہم اپنے علاوہ سب کو غلط سمجھتے ہیں. میرے حساب سے اللہ تعالیٰ, خدا, بھگوان, اوتار, رب, گاڈ, یہ ایک ہی شخصیت کے مختلف نام ہیں, اور اس کی میں آپ کو ثبوت پیش کرتا ہوں. اللہ, رب اور خدا, یہ تو تین مسلمان کہتے ہیں. بھگوان, اوتار, گاڈ نان مسلمز کہتے ہیں. آج اللہ تعالیٰ نے کن کو زیادہ نوازا ہوا ہے؟ ہم شارٹ سائٹڈ ہیں نا. نہیں, دل نہیں ہے نا. اگر یہ ہوتی بات کہ پروردگار صرف مسلمانوں کا ہوتا تو بل گیٹ اور وارن بفے میری طرح ریڈیو پروگرام کر رہے ہوتے. یو آر ڈوئنگ گڈ, وہ تو میرے لیے آپ نے کہہ دیا. بھائی سمجھا کریں, یہ اللہ تعالیٰ نے دنیا بنائی ہے انسانوں کے لیے, انسانوں میں اس نے تفریق نہیں کی ہے. اس نے 4 کتابیں اتاری ہیں, دنیا کے سارے مذاہب ابراہیمک ریلیجنز ہیں. حضرت ابراہیم والے چل رہے ہیں, اسماعیل کے بعد ہم بنی اسماعیل ہیں, ہم اسماعیل کی اولاد ہیں, دوسرے موسیٰ کی ہے, کچھ عیسیٰ کی, سارے اللہ کے بندے ہیں. اگر ذہن تھوڑا سا بڑا کریں, دل ذرا بڑا کریں, اور کفر کے فتوے نہ داخل کریں, تو یہ دنیا بہت اچھی جگہ ہے. آپ بتائیے مسلمانوں میں کتنی چیریٹی ہوتی ہے؟
میں آج ہی یہ ٹاپک بات کر رہی تھی کہ ہم تو میں معذرت کے ساتھ مسجد اللہ کا گھر ہے، ضرور ڈونیٹ کریں، جتنا زیادہ سے زیادہ کر سکتے ہیں کریں، مگر ابھی ریسنٹلی آج پورٹریکو وہاں پر آپ دیکھیے کس قدر گورا ڈونیٹ کر رہا ہے، روہنگیا کے لیے گورا ڈونیٹ کر رہا ہے، اور ریڈ کراس کا سیٹ اپ کس نے کیا، اور آپ دیکھیں ہر جگہ پہ دے ڈونیٹ. جو مذہب بنے ہی غریب لوگوں کے لیے، اسلام جو ہے نا وہ بنیادی طور پہ غریب اور عورت کا مذہب ہے. عورت کی آزادی اور غریب کے تحفظ کے لیے اسلام آیا تھا. اس کا کوئی تصور نہیں ہے آپ کے پریکٹس میں ہے تو بتائیے آپ مجھے. سعودی عرب کا بادشاہ $50 ملین ٹیکسس کے لیے دے دیتا ہے امریکہ کو خوش کرنے کو، روہنگیا کے لیے نہیں دیتا. تو ہم لوگ بدقسمت لوگ ہیں بیسیکلی. دکھ کی خبر ہے، دیکھیے ساری دکھ کی باتیں ہیں. یہ بدقسمتی نہیں ہے، مجھے لگتا ہے کہ یہ ہمارے اعمالوں کی سزا ہے. اگر ہم نے یہ آپ اس کو اعمالوں کی سزا بھی کہہ سکتے ہیں، یہ بھی کہہ سکتے ہیں جیسے میں نے کہا نا کہ ہماری کمزوری، ناواقفیت، کہ ہم نے ہسٹری سے سیکھا کچھ نہیں. آپ یقین کریں دنیا کے آپ کسی میتھمیٹیشین کو بلائیں اور اس کو کہیں کہ یار اگر میں 20 میں 20 جمع کروں گی تو کیا ہوگا، دنیا کا ہر میتھمیٹیشین یہ جواب دے گا کہ 40 ہوگا. یہ کہے گا نا. آپ اللہ میاں سے کہیں کہ میں تمہارے راستے میں 20 لٹا رہی ہوں، 40 میں سے کتنے رہ جائیں گے؟ جواب آئے گا 60. 70 گنا دوں گا. 70 گنا دوں گا. لوگوں کو یہ کانسیپٹ ہی ہے. میرا اپنا ذاتی تجربہ ہے. میں کوشش کرتا ہوں کہ مجھ سے کوئی اگر سوال کرے تو میں اس کو منع نہ کروں. لوگ کہتے ہیں پوچھ لو تحقیق. میں نے کہا ہمارا کیا کام ہے؟ کیا خوب. ہمارا یہ کام کہاں ہے؟ وہ میرے ساتھ ایک ہیں ماجد جمال، ان کا بھی وہ کہتے ہیں بی کون ہوتے ہو آپ بات کرنے والے؟ کون ہیں؟ بات آپ یہ سوچیں کہ اللہ آپ کو کون سا رتبہ دے رہا ہے، وہ آپ میں خدائی صفت پیدا کر رہا ہے کہ آپ کسی کی مدد کر رہے ہیں. کیا بات، یہ خدائی صفت ہے یار. آپ اس کی تحقیق میں پڑ گئے کہ یار یہ لے گا پتہ نہیں کام کیا کرے گا. بھائی دس از ناٹ یور بزنس. بھائی آپ سامنے والوں کو دیں، آپ کا کام ختم. آپ کے یہاں اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیچھے اجر لائن میں لگ گیا. لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے یہ بات. ایک اور بات بھی، وہ اشفاق حسین نے بڑا پیارا، اشفاق احمد نے بڑا پیارا زاویہ میں ہی کہا ہوا ہے پنجابی میں. آپ کو پنجابی آتی ہے؟ بالکل آتی. نے کہا تو کیڑا اپنے کو دینا، تو دتے چو دینا. پھر اگر اوپر سے ہی رستہ بند ہو جائے تو کیا کر لے گا؟ ہمیں اللہ گن کے نہیں دے رہا. ہمارے جو اعمال ہیں اس کے بعد ہمیں فاقے کرنے چاہیے تھے. اللہ ہمیں گن کے نہیں دے رہا. ہم بندوں کو گننے میں لگے ہوئے کہ یار 2 دوں یا 3 دوں یا 1.5 دوں یا 2.5 دوں. ہم آگے جا ہی نہیں رہے. جو جیب میں آئے دے دیں جی. آپ دیکھیے آپ کے لیے کیا ہے. میں نے پوری زندگی میں عرفہ، میں آپ کو ایک ذاتی بات بتاؤں، میں اسٹوڈنٹ لائف میں بہت ایکٹیو رہا تھا. عبداللہ کالج میں 1970 میں تھا، یونین میں تھا. اس وقت سے لے کے آج تک اگر کوئی بچہ ایڈمیشن کا کہے اسکول کے تو میں ضرور کراتا ہوں. میرے جب اپنے بچے بڑے ہونے لگے تو صوفیہ نے مجھ سے کہا کہ بھئی کچھ سفارش ڈھونڈو ان کا ماما پارسی میں داخلہ ہو جائے. میں نے کہا سفارش تو نہیں ضرورت ہے اس کی. کہیں کیوں؟ میں نے کہا میں پچھلے 20 سال سے اتنے بچوں کا ایڈمیشن کرا رہا ہوں تو اللہ کے پاس نہیں جا رہا وہ ایڈمیشن. کیا بات ہے. میں نے کہا میں نے تو انشورڈ کیے ہوئے بچے اپنے، میں نے بچوں کے ایڈمیشن انشورڈ کیے ہوئے. آج آپ بالکل ماجد بھائی کی باتیں کر رہے ہیں. اور آپ یقین کریں کہ میرے سارے بچے ماما پارسی میں پڑھے. میں جب شادی ہوئی تو میرے پاس کرایہ کا گھر تھا. میری بیوی مجھ سے کہتی تھی کہ بھئی آفتاب کچھ نہیں تو 120 گز کا پلاٹ لے لو کہیں. ہم دونوں انجینئر تھے، اسٹرگلنگ اسٹیج میں تھے. میں یہ کہتا تھا کہ یار میں اگر اللہ سے مانگوں گا تو 120 گز کا کیوں مانگوں گا؟ میں اس کی سخاوت کو ٹیسٹ کروں. میں تو 1000 گز کا مانگوں گا، وہ بھی ڈیفنس میں. سب ہنستے تھے، بیوی بھی ہنستی تھی کہ ایسی بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں. دیا اللہ نے. تو جو آپ مانگتے ہیں رب سے، خلوص دل سے مانگتے ہیں، وہ اللہ آپ کو دیتا ہے. ہم اللہ کو بھی ٹیسٹ نہیں کرتے، ہم علی کو بھی ٹیسٹ نہیں کرتے، حضور کو بھی نہیں کرتے، حسین کو بھی نہیں کرتے، خانوادے کو بھی نہیں کرتے، کسی اچھی بات کو بھی نہیں کرتے. ہم صرف اس میں پڑے ہوئے. میں اب اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ دنیا کا ہر مسلمان جنت میں جانا چاہتا ہے، جہنم سے بچنا نہیں چاہتا ہے. کیا بات. وہ جہنم میں جانے کے لیے قتل بھی کیے اور جنت میں جانے کے لیے قتل بھی کیا جا رہا ہے کہ اسے بتایا گیا تمہیں حوریں ملیں گی. یہ نہیں دیکھا ہے کہ لکھا ہوا ہے حدیث ہے کہ ایک انسان کو مارنا ہے انسانیت کو مارنا، انسانیت کو ختم کرنا. اور اس ڈسکشن کو ہم کنکلوڈ کریں. امام حسین اور خانوادہ حسین کربلا کے میدان میں انہوں نے اس دور کی ISIS سے مقابلہ کیا ہے، داعش سے. آج کی داعش کیا کر رہی ہے؟ یزید کے لشکر میں بھی لوگ نعرہ تکبیر لگا رہے تھے، نمازیں پڑھ رہے تھے، حسین کے بھی پڑھ رہے تھے.
آج داعش کیا کر رہی ہے؟ جن کی گردن کاٹ رہی ہے وہ بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ رہی ہیں، اور جو کاٹ رہے ہیں وہ بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ رہے ہیں۔ تو خانوادہ حسین نے کربلا کے میدان میں اس وقت کی ISIS کا مقابلہ کیا تھا اور اس کو شکست فاش دی تھی۔ آج بھی ہمیں ایک حسین کی ضرورت ہے جو آج کے جو طاغوتی لشکر ہیں، جو لشکر انسانیت کے دشمن ہیں، ان کا مقابلہ کریں۔ بہت شکریہ آفتاب بھائی، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ٹائم دیا۔ میری بہت بات اگر اچھی کسی کو بری لگی ہو تو آن اسکرین معذرت ہے، میں اسی قسم کی باتیں کرتا ہوں کیونکہ میں اپنے آپ کو اللہ سے بہت قریب سمجھتا ہوں، اور اللہ میرے اتنے قریب ہے جتنے کہ جس کو کہتے ہیں نا شہرک سے قریب ہے، تو مجھے اگر معاف کرے گا تو اللہ ہی معاف کرے گا، بندے کی بساطی نہیں ہے معاف کرنے کی۔ معاف کریں گے مجھے تو وہ شخصیات کریں گی جن کے لیے میں نے گفتگو کی ہے۔ اللہ آپ سبھی کو بھی خوش رکھے اور آپ کو اسوہ حسنہ پہ اور امام حسین کے پیغام پر چلنے کی توفیق عطا کرے۔ بہت بہت شکریہ۔ بہت شکریہ۔ یقیناً محرم کا مہینہ، کہتے ہیں نا کہ جو بوتا چلا جائے انسان وہی کاٹتا چلا جاتا ہے۔ میرا تو ایمان بھی یہی ہے کہ قیامت بھی 10 محرم کو ہی آئے گی، جمعہ کا دن ہوگا۔ بہرحال اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اچھا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آفتاب بھائی کا بہت شکریہ، غلطی ہوئی ہو تو معافی کی خواستگار۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ اے میری بی بی وقت مدد ہے، ہر ماتمی کے دل کی صدا ہے، بی بی زہرا یہ دعا ہے، بی بی زہرا یہ دعا ہے، آپ کے دربار میں بی بی زہرا یہ دعا ہے، دستے دعا کو جب بھی اٹھایا مانگا ہے تیری چادر کا سایہ، وقت مصیبت میں ہر حسینی بس نام تیرا ہونٹوں پہ لایا، اے میری بی بی تنگ دست ہوں میں یہ کہہ کے دامن پھیلا دیا ہے، بی بی زہرا یہ دعا ہے، بی بی زہرا یہ دعا ہے، وہ بی بی جس کی ہے گود خالی، اے میری بی بی وقت مدد ہے، ہر ماتمی کے دل کی صدا ہے، بی بی زہرا یہ دعا ہے، بی بی زہرا یہ دعا ہے، آپ کے دربار میں بی بی زہرا یہ دعا ہے، دستے دعا کو جب بھی اٹھایا
اکبر کا ماتم ان ماؤں کو تو دے صبر بی بی، وہ پھر نہ دیکھیں اولاد کا غم، اے میری بی بی اس ماں کو کوئی غم نہ ہو جس کو یہ غم ملا ہے۔